सादिया और नेम की जोड़ी बेमिसाल थी। नेम का सादिया के साथ बहुत अच्छा रवैया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अगर वो दोनों कभी लड़ भी पड़ते तो सादिया एक अच्छी बीवी की तरह खामोश हो जाती थी ताकि बात आगे ना बढ़े। यही बात नेम को पसंद थी। नेम एक मिल में काम करता था जिससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। एक दिन काम से वापस आते हुए नेम को देर हो जाती है। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। नेम एक दिलेर नौजवान था। वो कब्रिस्तान से होता हुआ घर की जानिब आने लगा। रात के 11 का वक्त था। जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसे दूर से एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी में एक साया नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जब उस रोशनी की तरफ गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर कोई पंडित मौजूद था जो अपनी जुबान में न जाने क्या पढ़ पढ़ कर आग में फेंक रहा था। कोई चीज पढ़कर न जाने किसी चीज को बुला रहा था। ये क्या कर रहा था? नईम को एक शरारत सूझी। इसने करीब ही पड़ा एक पत्थर उठाकर आग में फेंक दिया तो एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी। हर तरफ अंधेरा छा गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर बुलंद आवाज सुनाई दी, मूर्ख, ये तुमने मेरे अमल में खराबी कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई, मगर मेरी आत्मा हमेशा तेरा पीछा करेगी। वो इंसानों का खून पिएगी और तुमसे भी मेरा इंतकाम लेगी। इसके बाद एक आंधी चलने लगी। नैम वही साकत खड़ा रह गया। खून इसकी रगों में जैसे मुनजमन होके रह गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आंधी थमने लगी और वहां सिर्फ धुआं रह गया। फिर धुएं ने एक खौफनाक बला की शक्ल इख्तियार कर ली। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नेम की तरफ बढ़ने लगी। नेम को किसी नादीदा ताकत ने वहां रुकने पर मजबूर कर दिया था। जब वो बदरू नेम के बिल्कुल करीब आई तो इसकी आंखें तेजी से घूमने लगी। वो फिर धुएं की शक्ल इख्तियार कर गई। वो धुआं नेम के जिस्म में हलचल कर गया। नेम को एक जोरदार झटका लगा। थोड़ी देर के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर में इसकी बीवी सादिया की आंखें नींद से बोझल हो रही थी, मगर वो नेम का इंतजार कर रही थी। जब इसकी आंखें बंद होने को आई तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सादिया ने जल्दी से आंखें खोली और इसने सोचा नेम तो इस कदर देर से घर वापस क्यों आया है, और उसने पहले तो कभी इतनी जोरदार तरीके से दस्तक नहीं दी। फिर ख्याल आया देर से आने की वजह से ऐसा कर दिया है। वो उठी और इसने दरवाजा खोला तो नेम कमरे में दाखिल हुआ। सादिया ने नेम की आंखों में अजीब सी अजनबियत महसूस की, मगर नजरअंदाज करते हुए बोली, आपने इतनी देर कर दी। नेम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आपके लिए आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं, सादिया ने चहकते हुए कहा। गोश्त? नेम ने घुराई हुई आवाज में कहा। सादिया समझी कि नेम मजाक कर दिया है। एक तो वो गोश्त खाता नहीं, दूसरा वो घुराकर मुझे डरा रहा है। सादिया ने फिर सवाल किया, अच्छा आप पियेंगी क्या? इसे पता था नेम सो पीता है। खून, नेम ने बदस्तूर उसी आवाज में कहा। सादिया घबरा गई। आज नेम को क्या हो गया है? जब इसने नेम के चेहरे की तरफ देखा तो खौफ से इसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि इसका चेहरा बिखरा हुआ था और इसके हाथों पर लंबे लंबे बाल नमूदार हो गए थे। नोकीले नाखून बढ़ रहे थे। नेम उठकर खड़ा हो गया और सादिया की जानिब बढ़ने लगा तो सादिया बेख्तियार चीखने लगी। इधर नेम की वालदा नेम के देर से आने की वजह से ठीक तरह से सो न सकी थी। वो इधर उधर देखने लगी कि चीख की आवाज कहाँ से आई। वो इसे अपना वहम समझकर दोबारा से लेटने ही लगी थी कि चीख की आवाज दोबारा सुनाई दी। वो पहचान गई कि ये आवाज तो सादिया की है। इधर नेम उठा और बढ़ते हुए नाखून सादिया गर्दन पे वस्त कर दिए और फिर आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों के नोकीले दार नाखूनों से इसने सादिया का गला उडेर दिया तो गले से बल बल खून बहने लगा। बदरू इसका सारा खून पीकर तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। इधर नीम की वालदा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सादिया के कमरे में गई तो दरवाजा खुला हुआ था। जब वो अंदर गई तो दहशत से इनकी आंखें फैल गईं। खौफ से इनके मुंह से चीख भी निकल रही थी। पूरा जोर लगाकर चीखी तो दूसरे कमरे से इनकी बेटी और बेटे भागते हुए आए तो इनकी भी चीखें निकल गई, क्योंकि सामने ही सादिया की गर्दन उड़े हुई लाश पड़ी थी। आंखें बाहर को निकली हुई थी और इनमें से खौफ नुमाया तौर पर नजर आ रहा था। इनकी वालदा बेहोश थी। नूरीन ने इन्हें संभाला और नेम के दोनों भाई रिजवान और इमरान जल्दी से सादिया की लाश के नजदीक गए तो खौफ से कांपने लगे
وہ جلدی سے باہر آ گئے، پہلے ذہن میں پھرتے رہے، اور وہاں سے جب کچھ نہ ملا تو کمرے میں جا کر ٹارچیں اور ریوالور لے آئے، گیٹ سے باہر نکلے، باہر آ کر ٹارچیں روشن کر لیں۔ جب ٹارچوں کی روشنی زمین پر پڑی تو بڑے بڑے پیروں کے نشانات تھے۔ وہ نشانات کی مدد سے آگے چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر پیروں کے نشانات ختم ہو گئے تھے۔ جہاں نشان ختم ہوئے وہی نعیم پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے نعیم کو جلدی سے آواز دی، نعیم بھائی آپ؟ تو نعیم کھڑا ہو گیا۔ ایک دم کھڑا ہونے سے اس کے چھوٹے بھائی گھبرا گئے، پھر چونکہ روشنی نعیم کے منہ پر ماری تو نعیم کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ دونوں کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نعیم تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے تو وہ خوف سے ساکت ہو گئے، پھر یک لخت ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ وہ دونوں سر پٹ بھاگ کھڑے ہوئے اور گھر جا کر دم لیا۔ وہ سعدیہ کے کمرے میں پہنچے تو وہاں نورین اور ان کی والدہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی گٹی ہو گئی تھی اور کافی خوف زدہ تھی۔ تمام عورتوں کی آنکھیں اشک بار تھی۔ امی اور نورین کہہ رہی تھی کسی بھیڑیے نے ہماری سعدیہ کو مار دیا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وہ بھیڑیا کون ہے۔ ادھر نعیم کو بدرو ایک پرانے قبرستان میں لے گئے اور وہاں سے ایک قبر میں لٹا دیا۔ نعیم اس بدرو کی مرضی سے ہر کام کر رہا تھا۔ اس کی اپنی تمام ذہنی اور جسمانی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور سعدیہ کے والدین اور بہن بھائی روتے ہوئے وہاں آ گئے تھے، اور گھر والوں نے سعدیہ کی موت کی انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ ادھر رضوان اور عمران بھی پریشان تھے کہ بدرو نعیم کی شکل میں کیوں تھی۔ پھر کسی کو خیال ہی نہ رہا کہ نعیم کہاں ہے۔ خیال اس وقت آیا جب وہ جنازہ لے جانے لگے۔ نعیم کو بہت تلاش کیا مگر نعیم انہیں کہاں ملنے والا تھا۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے سعدیہ کو دفنا دیا۔ سعدیہ کی تدفین کے بعد انہیں نعیم کا خیال آیا۔ جب رات ہوئی تو ان کی والدہ نے رضوان اور عمران سے پوچھا نعیم کا کچھ پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا۔ دونوں بھائیوں نے ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سعدیہ ہمیشہ دروازہ بند رکھتی تھی اور نعیم کی آنے پر ہی کھولتی تھی۔ ادھر نعیم کی شکل میں بدرو کو پھر خون کی طلب محسوس ہوئی۔ وہ قبر میں سے باہر نکلا اور دوبارہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کا چوکیدار مل گیا۔ گاؤں کے چوکیدار نے اسے پہچان لیا اور بولا تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ نعیم کے ناخن بڑھنا شروع ہو گئے۔ چوکیدار چیخ بھی نہ سکا اور موت کی آغوش میں چلا گیا۔ بدرو نے ایک اور انسان کو موت کی نیند سلا دیا۔ جب صبح کے وقت چوکیدار اپنے گھر نہیں پہنچا تو اس کی بیوی کو تشویش لاحق ہوئی، اور جب لوگ چوکیدار کو ڈھونڈنے لگے تو جھاڑیوں میں سے اس کی لاش دیکھ کر وہ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جو صبح کسی نہ کسی کی لاش ملنے لگی تھی۔ ادھر نعیم کے بھائیوں نے پورا گاؤں چھان مارا مگر نعیم نہ ملا۔ پورے گاؤں میں نعیم کی گمشدگی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ایک دن اسی گاؤں کا ایک نوجوان عثمان شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ قبرستان کے راستے سے آ رہا تھا۔ اس کے پاس پاورفل ٹارچ تھی۔ جب وہ قبرستان کے وسط میں پہنچا تو اسے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ عثمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کوئی آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گاؤں میں ہر روز صبح کے وقت ایک لاش ملتی ہے، اس لیے اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ یہی وہ بلا ہے جو بے دردی سے لوگوں کا خون پیتی ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی پیچھے آنے والے پر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہاں تو نعیم موجود تھا۔ نعیم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ خوفناک ہونے لگا۔ عثمان کو پتہ چل گیا کہ نعیم کے جسم میں کوئی بدرو خلل کر گئی ہے اور اس کا اگلا شکار بھی وہی ہے۔ نعیم کو دیکھتے ہی عثمان نے دوڑ لگا دی۔ بدرو بھوکی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑی، مگر عثمان تو جیسے بجلی کا بنا ہوا تھا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کرتے ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ سبھی گاؤں والے باہر نکل آؤ۔ بدرو سٹپٹا گئی، چنانچہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں نے جب عثمان سے وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگا شہر سے آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں قبرستان کے راستے سے آ رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے آہٹ سے محسوس ہوئی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی میرے پیچھے تھا۔ جب میں نے ٹارچ کا رخ اس کی طرف کیا تو تجھے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ نعیم تھا۔
عثمان کی باتیں سن کر تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس بدرو نے نیم کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں بھی نیم نظر آئے تو اسے قابو کرنا ہے۔ رضوان اور عمران نے رات والا واقعہ کسی کو نہ بتایا۔ گاؤں والوں کی زبانی سنا تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ واقعی نیم ہے۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک درویش آئے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، ہر کسی کی مشکل کا حل کرتے تھے۔ انہیں لوگ شاہ صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی ایک جگہ مستقل نہ رہتے تھے۔ ان کی جلالی آنکھیں، نورانی چہرہ اور سفید داڑھی تھی۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں سارا مسئلہ بتایا۔ شاہ صاحب نے فوراً نیم کے گھر گئے۔ سب سے پہلے وہ نیم کے کمرے میں گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جب آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بولے، بدرو خون کی پیاسی تھی۔ شیطان کے پجاری نے اسے انسانی خون کا لالچ دیا تھا اور اسے پرانے قبرستان میں لے آیا اور اس پر عمل کر کے غلام بنانا چاہتا تھا، مگر نیم نے اس کے عمل میں خرابی کی۔ وہ پجاری تو مر گیا، مگر بدرو کے ذہن میں عمل کی وجہ سے یہ بات پہنچ گئی کہ یہ میرا آقا ہے، اور اس کے دل میں اپنے آقا کے لیے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ نیم کے جسم میں سما گئی اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ نیم کی والدہ شاہ صاحب کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی کہ شاہ صاحب میرے نیم کو بچا لیں۔ شاہ صاحب نے نیم کو بچانے کی حامی بھر لی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ نیم کے دونوں بھائی نیم کی تلاش میں پرانے قبرستان کے وسط میں کھڑے تھے۔ ان کے آگے پانی کا ایک گلاس بڑا ہوا موجود تھا۔ ان کے ارد گرد گول دائرے میں آگ جل رہی تھی۔ شاہ صاحب بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کر پانی میں پھونک رہے تھے۔ اچانک پانی میں سے بھاپ نکلنے لگی۔ شاہ صاحب بلند آواز میں قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو خون کی کبوتر کی مانند تھیں۔ انہوں نے ایک طرف منہ کر کے پھونک ماری تو قبرستان میں ہولناک چیخ کی آواز گونجی۔ ایک طرف سے نیم آتا دکھائی دیا۔ شاہ صاحب کے سامنے آیا اور بولا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاہ صاحب کچھ نہ بولے اور مسلسل قرآنی آیات پڑھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بدرو میرے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ بدرو کا ہر بار ناکام ہو گیا۔ شاہ صاحب نے آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ ایک دہشت ناک چیخ کے ساتھ پانی کی طرف بڑھنے لگی۔ نیم کے دونوں بھائی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ نیم کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ وہ بے اختیار پانی کی طرف جانے لگا۔ وہ چیخنے لگے۔ چیخوں کی آواز سن کر گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پر آ گئے اور اس بلا سے نجات کا تماشا دیکھنے لگے۔ بلا پانی میں بیٹھی تو اس میں سے اور زیادہ بھاپ نکلنے لگے۔ اس کے چیخوں سے پورا قبرستان لرز گیا۔ مجبوراً بدرو کو نیم کا جسم چھوڑنا پڑا۔ جب وہ اپنے اصلی چہرے کے ساتھ نیم کے جسم سے نکلی تو وہاں موجود تمام لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ جب وہ آگ کے پاس کی تو آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جلد ہی وہ راکھ کا دیر میں تبدیل ہو گئی۔ یوں بدرو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس کے ختم ہوتے ہی نیم کو ہوش آ گیا اور بیچاری سے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میں کہاں ہوں؟ نیم ٹھیک ہو چکا تھا۔ نیم کی ماں اور بھائیوں نے اسے گلے سے لگایا اور شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.